मेरे आपसे कुछ सवालात हैं, क्या मैं कर सकती हूँ? जी बिस्मिल्लाह कर। पहला सवाल तो मेरा आपके प्रोग्राम के रिलेटेड है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के हुजरे में दफन है, तो क्या उस हुजरे में जनाब ज़हरा का हक है विरासती? और अगर उनका हक है तो क्या पहले जो 2 खुलफा हैं, उनको उनकी इजाज़त से दफनाया गया है? देखें, मैं अब शिया नुक्ते नज़र से जवाब दूंगा, फिर मुफ्ती साहब अपने फ़िरक़े के नुक्ते नज़र से जवाब देंगे। देखें, हुजरात जो हैं ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत थी, ठीक है ना। हुजरा जब कहा जाता है कि आयशा का हुजरा या ज़ैनब का हुजरा या सौदा का हुजरा, ये निस्बत इजाफा सुकूनत है, इजाफा मिल्कियत नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ मेरी किताब, ये मेरी किताब इसलिए कि मैं इसका मालिक हूँ। कभी कहता है ना मेरी किताब, ये मैं किताब मालिक में नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे अमानत के तौर पे दी गई, कॉलेज ने दी, अब मेरी किताब है, जब मैं ये ख़त्म करूँगा तो मैं वापस कर दूंगा इस किताब को। तो ये इजाफा निस्बियत है, इजाफा सुकूनत है कि अजवाज यहाँ पे रहती है, मिल्कियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। किसी हदीस में नहीं है कि आयशा ने खुद घर खरीदी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए थे, उन्होंने ये इलाका खरीदा था, कुछ को मस्जिद बनाया, कुछ को हुजरे बनाए। और किसी हदीस में नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये और अपनी बीवियों को ये हुजरे जो है बख्श दिए हैं, हिबा किया है ताकि उनकी मिल्कियत बन जाए। तो ये आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत थी। अब जब मिल्कियत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जायदाद है उनके बाद उसका हुक्म क्या है। शिया अकीदा यह है और कुरान की आयत है, वो वरिथ सुलेमान दाऊद की, ये इर्स में मिलता है, जो उनका वारिस है उनको इर्स में मिल जाता है, इर्स में मिल जाता है। अब इर्स किसको मिलेगा? ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि ये इर्स नहीं होता, ये सदका हो जाता है। तो अगर सदका है तो फिर ये सारी प्रॉपर्टी ये बैतुल माल है, ये मुसलमानों फुकरा का हक है, उनमें तकसीम किया जाएगा, ये सदका है। लेकिन अगर इर्स है तो उनके वरासा को मिलेगा। इर्स के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इर्स किसको मिलेगा? अगर हम कहें कि इर्स मिलता है ना शिया अकीदे के मुताबिक, उनकी सिर्फ एक ही औलाद थी वक्त वफात, एक ही बेटी है हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके कोई औलाद और जिंदा नहीं थे सब। और उनकी 9 बीवियां, बीवियों को कुरान के मुताबिक 8 में से 1 हिस्सा मिलेगा, बाकी सब बेटियों को चला जाएगा, अब औलाद को चलेगा। इंसान जब मरता ना, बीवी का हक क्या है? 1/8 है, बाकी सब औलाद को चला जाता है। और क्योंकि 9 बीवियां हैं, 1/8 9 बीवियों में तकसीम होगा, 1/8 9 बीवियों में। तो आयशा का हक इर्स में से कितना बनता है? 8/9, यह बनता है तकरीबन 2% से भी कम है, 2% से भी कम है। बाकी सब का सब हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक है। तो हुजरा भी जो है हजरत ज़हरा सलामुल्लाह का हक है। और क्योंकि प्रॉपर्टी जो है, औरतों को प्रॉपर्टी से इर्स नहीं मिलता। बीवी को, इंसान जब मरता है ना, उसकी बीवी को प्रॉपर्टी से इर्स नहीं मिलता, प्रॉपर्टी की कीमत उसको अदा की जाती है। मसलन अगर कोई शख्स मरता है, उसका 2 एकड़ जमीन है, उसकी 2 बीवियां बेटे भी हैं, बीवियों को वो सुमन जो है 1/8 उसमें से कीमत देंगे, उसके जो बेटे कीमत देंगे ताकि वो जो मर्जी करें, लेकिन उनको घर या जायदाद नहीं मिलेगा। तो आयशा को किसी सूरत में जायदाद नहीं मिलनी थी। अब ये अगर बैतुल माल का कह दें कि सदका नहीं है भाई, इर्स नहीं, सदका है, तो ये तो सब मुसलमानों का हक है ना, आयशा का फिर भी वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहां पर जो दफन हुए, 2 खुलफा वहां पे दफन हुए, इसमें किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वसीयत नहीं है कि इनको यहां पे दफनाया जाए, ठीक है ना। तो उनको अगर ये इर्स है शिया अकीदे के मुताबिक तो बिल्कुल तो गस्ब है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम से उन लोगों ने इजाजत ही नहीं ली कि हम अपना मुर्दा आपकी प्रॉपर्टी में दफन करना चाहते हैं। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादों से, उनके वरासत से इजाजत नहीं ली। अगर हम कह दें कि ये बैतुल माल का जुज़्व है, तो बैतुल माल के रूह से ये तो सब फकीर फुकरा का हक है। अबू बकर उमर ने कभी फकीर फुकरा से इजाजत नहीं ली कि ये सदक़े में हम अपने मुर्दे को दफन करना चाहते हैं। दोनों सूरतों में ये गस्ब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अफराद दफनाए गए, जैसे खिलाफत गस्ब हुआ, इसी तरह ये भी एक गस्ब है, यानी जबरदस्ती कब्जा। जी सर, अल्लामा साहब आप बिस्मिल्लाह करें। सुनी नुक्ते नजर क्या? सुनी नुक्ता नजर ये है कि औरत बीवी का हक है नानो नफका और सुकना। हर तमाम बीवी का हक है कि उसको घर भी दिया जाए और नानो नफका भी दिया जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम, तो ये कुरान का हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम बीवियों को घर भी दिया और नानो नफका भी दिया। और घर हम जो देते हैं, आजकल भी देते हैं, तो हम मिल्कियत में देते हैं, अपनी मिल्कियत में नहीं रखते। घर देना, औरत को घर देना, बीवी को घर देना, उसकी मिल्कियत हो जाती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिल्कियत में आया था। करीना ये है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला उसमें रह रही थी, तसर्रुफात कर रही थी। ये
عورت کا حق ہے گھر دینا، ملکیت میں دینا. ایسا نہ ہو کہ بس صرف عاریتن کچھ دن کے لیے رہو. ملکیت میں گھر دینا یہ بیوی کا حق ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو ملکیت میں گھر دیا تھا. جب گھر دیا تو نہ وہ صدقہ ہوا نہ وراثت ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کے حکم سے، کیوں ان کی ملکیت تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ وہاں دفن ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ اس کی اجازت سے وہاں دفن و اجازت لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ سے اجازت اس لیے لیا کہ ان کی ملکیت تھی. اگر ان کی ملکیت نہ ہوتی تو اجازت کوئی نہ لیتا. ابو بکر رضی اللہ نے اجازت لی، حضرت عمر رضی اللہ نے ان سے. یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ دو یار دائیں بائیں سے بھی دائیں بائیں رہے، آخرت میں بھی ایک ساتھ قیامت میں اٹھے، ایک ہی جگہ سے اٹھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. باقی یہ اس میں نہ وراثت جاری ہو سکتی ہے نہ یہ صدقہ ہے. صدقہ وراثت کی بات تب ہوگی جب ملکیت میں نہ ہوتا. اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ملکیت میں نہ دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ سکنا دینا، نانوں میں نفقات دینا، یہ بھی تو نبی علیہ السلام نے قرآن پہ سب سے پہلے عمل کیا. تمام بیویوں کو جو حجرات دیے تھے وہ ملکیت بطور ملکیت دیے تھے. جی یہ سر یہ جو علامہ صاحب نے فرمایا بالکل سراسر غلط ہے. تو جو اسلام میں شیعہ اور جماعت مخالفین کے نزدیک حق ہے وہ عورت کو سکنا دینا، یعنی آپ نے ان کے لیے ریزیڈنس فراہم کرنا، رہائش فراہم کرنا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو گھر خرید کے دے دیں. آپ اپنے گھر میں بھی لائیں نا اپنی بیوی کو، اور اس کو گھر کو مالک نہ بنائیں. وہ ملکیت آپ کی ہے. آپ نے ان کو یہ واجب ہے کہ اس کو سرپناہ ملے. یہ کوئی ضروری واجب نہیں ہے کہ گھر خرید کو ان کو دیا جائے. یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اور جہاں تک ازواج کے بیوت کا تعلق ہے تو تارتن قرآن مجید میں لا تدخلوا بیوت النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے کہ اے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ. اور تارتن بل وتلوا ما وقرن ما فی بیوتکن، اور تارتن بہت دفعہ، تارتن یعنی بعض دفعہ قرآن مجید میں اس کا اضافہ ہوا ہے ازواج کے ساتھ کہ ازواج کے گھر. تو اس کا یہ کیا کس کی ملکیت تھی؟ یہ خود عائشہ کہتی ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. خود عائشہ سے روایت ہے کہ بیوت ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ احکام القرآن ہے، ملاحظہ کریں یہ احکام القرآن ہے. ابن عربی صاحب کی کتاب ابو بکر ابن عربی جو بہت معروف مجتہد ہیں، یہ صوفی نہیں ہے، مجتہد ہیں. جیسے ثالث ہے یہاں پر المسألۃ الثالثہ قول تعالی بیوت النبی، اضافت البیوت الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اضافت الى الازواج اضافت محل. دیکھو میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں. دیکھیں فرماتے ہیں اچھی طرح سے دیکھ لو دو لوگوں. اضافت البیوت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافت الملک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گھروں کا اضافہ ہوا ہے لا تدخلوا بیوت النبی، یہ مالکیت کا اضافہ ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے. وَإِضَافَةُ الْبُيُوتِ إِلَى الْأَزْوَاجِ إِضَافَةُ محل. اور عورتوں کے سے جو اضافہ ہوا ہے کہ مثلا وقرن ما فی، اپنے گھروں میں رہو. بیوت کنہ، یہ کیونکہ ان کا محل رہائش ہے اس وجہ سے، نہ کہ ان کی ملکیت ہے. وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا الْإِذْنَ لِلنَّبِيِّ وَإِذْنَ الْإِذْنُ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمَالِكِ. کیونکہ یہاں پر اجازت اجازت کس کی ضروری ہے؟ قرآن نے کہا کہ کس کی اجازت ضروری ہے؟ ازواج کی اجازت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے کہ نبی کے اجازت کے بغیر ان کے گھروں میں داخل نہ ہو. اور اذن صرف مالک کا حق ہوتا ہے. وبدلیل اور دوسرا بھی دلیل دیا. وقالت عائشہ نے خود کہا لم یکن ذلک لہن ہبۃ وانما کان اسکانا. کہا عائشہ نے خود کہا کہ یہ ان گھروں کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ وغیرہ کو مالک نہیں بنایا. وہ مالک کبھی نہیں، ہبہ نہیں کرا، مالک بنایا ان کو. یہ فقط ان کو سکونت دیا، اسکان ریزیڈنس، رہائش فراہم کیا. کما یسکن الرجل اہلہ، جیسے کوئی بھی شوہر اپنے عورت کو اپنے گھر لے کے آتا نا. آپ نے شادی کی ہے، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کے آئے، اب اپنے گھر میں اس کو رہائش دی. اس طرح کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ گھر کی مالکہ بن گئی، پراپرٹی اس کی ہے، اب وہ آپ سے کرایہ بھی لے سکتی ہے. وَتَمَادَى سُكْنَاهُنَّ بِهَا إِلَى الْمَوْتِ، اور ان کو وہ اپنی موت تک اسی گھروں میں رہیں. اور پھر وَالدَّلِيلُ الْقَاطِعُ لِذَلِكَ أَنَّ وَرَثَتَهُنَّ لَمْ يَرِثُوا عَنْهُنَّ شَيْئًا. اور پھر دلیل قاطع کہ یہ عائشہ کی یا سودا یا زینب کی ملکیت، ازواج کی ملکیت نہیں تھی، کہ یہ گھر کبھی کسی کو ارث میں نہیں ملی. کہ اگر یہ عائشہ کی ملکیت ہوتی یا سودا یا ام سلمہ کی ملکیت ہوتی، ام سلمہ کی تو بیٹی موجود تھی، وہ اپنی بیٹی سے ارث ملنا تھا، کیونکہ ان کی پراپرٹی ارث کسی کو نہیں ملا ان بیوت سے. تو علامہ صاحب کا یہ قول
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخشا تھا، یہ بالکل سراسر جھوٹ بہتان ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ یہ ان کو گھر جو ہے عرس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تملیغ کرایا تھا، ان کو بخشا تھا. جی سر. دلال یہ ہے کہ قرآن میں ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یہاں پہ جو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ امہات المومنین کو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں، یعنی یہ نہ فرمایا کہ نبی کے گھروں میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم ذکر کرو اے امہات المومنین اپنے اپنے گھروں میں. یہ نہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں. ایک اور آیات ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا أَمْوَالَهُنَّ، قرآن میں ہے کہ جو مال، جو چیز آپ اپنی بیوی کو دو تو آپ کو حق حاصل نہیں کہ دوبارہ اسے واپس کرو. تو یہ حکم نبی کے لیے بھی ہے. نبی نے ایک دفعہ اس کو گھر دیا، جب گھر دیا تو دوبارہ واپس لینا نبی کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اسی طرح یہ بہن جو ہے اس کو پتہ ہے کہ جو شوہر اپنا گھر سکنا دے، گھر رہائش کے لیے دے، تو یہ بیوی کی ملکیت بن جاتی ہے. آپ نے کہا کہ اجازت نبی سے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تو فوقیت رجل کو حاصل ہے. الرجال قوامون، گھر میں، بیوی کے گھر میں اگر خاوند رہ رہا ہے تو تمام تر معاملات سب سے پہلے وہ رجل کے متعلق ہوتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کو پسند نہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی اندر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی اجازت کے بغیر نبی کے گھروں میں، نبی کا گھر اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں وہاں پہ تھی، اس لیے اسی نسبت سے. باقی قرآن میں ہے کہ بیویوں کو جو آپ نے کچھ دیا ہے واپس نہیں لینا ہے. ان تأخذوا اموالهن الا یشاء، یہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت ہے. اور میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ اللہ نے بھی ان کو وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ذکر کرو، اپنے گھروں میں کے اندر رہو. یہ امہات المومنین کے لیے کہا ہے. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیوی کو گھر ملکیت میں دیا جاتا ہے. یہ نہ کہ آپ بطور کرایہ عاریۃً اس میں رہو تو پھر بعد میں آپ اس کو نکال دو. نہ، گھر اگر کوئی دیتا ہے بیوی کو تو ملکیت میں دیتا ہے. تو بیوی کی مرضی یا کرایہ پہ دے یا اس کو فروخت کرے. ملکیت ہے تو اللہ نے فرمایا کہ واپس نہیں لینا. جواب یہ سن لو دلائل- علامہ صاحب، جواب سن لو علامہ صاحب. علامہ صاحب نے قرآن کی آیت بھی غلط پڑھی ہے. قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے ولا تاخذوا اموالهن، ایسے کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید میں جو آیت ہے ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، کہ اگر آپ مہر میں اس گھر کی بات نہیں ہو رہی، مہر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے شادی کیا اور حق مہر دے دی عورت کو، اس میں سے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس پہ دوبارہ قبضہ کرو. لیکن اگر آپ کا ہے اور آپ نے شادی کی عورت کو گھر میں لے کے آئے، اب اس کو طلاق دے رہے ہیں، اس کو آپ عدت کے بعد نکال بھی سکتے ہیں نا. یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے. اب انہوں نے جو اضافہ ہے اس کی طرف چلے گئے. میں اس کا جواب دے دیا تھا، میں ایک مزید جواب دے دیتا ہوں. یہ کتاب احکام القرآن ابو بکر جساس رازی حنفی کیا، جز رابع ملاحظہ کریں اس کتاب میں یہ ہے کما قال اللہ تعالی، صفحہ نمبر 332. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ. وقال فی موضع آخر وقرن فی بیوتکن، اور دوسرے میں کہا کہ عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں رہو. تو گھر کس کا ہے؟ فَإِذَا أَضَافَ الْبُيُوتَ تَارَةً إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَارَةً إِلَى أَزْوَاجِهِ. ایک دفعہ بولا ہے کہ نبی کے گھر ہیں، نبی کے مکان، اور ایک دفعہ بولا ازواج کا مکان، ازواج کا گھر. گھر کس کا ہے؟ فَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَمْ تَخْنُ مِنْ أَن تَكُونَ مِلْكًا لَهُ أَوْ لَهُنَّ. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکیت تو ایک کا ہوگا نا، ملکیت یا تو ازواج کا ہے یا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا. لأنه لا يجوز أن تكون لهن وله في حالة واحدة لاستحالة كونها ملكا لكل واحد منهم، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ گھر جو ہے عائشہ کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ہو ایک ہی حالت میں، یہ تو ممکن نہیں. فثبت أن الإضافة إنما صحت لأجل التصرف والسكنة، بس ثابت ہوا کہ اضافہ ازواج کے ساتھ جو ثابت ہوا ہے یہ اضافہ یہ سکونت کی وجہ سے ہے کہ کوئی عورت اس مکان میں رہ رہی ہے تو کہتے ہیں یہ فلانے کا مکان ہے، حالانکہ وہ عورت اس کا مکان مالک نہیں ہے. کہتے ہیں یہ عورت، یہ زینب کا مکان ہے یا خدیجہ کا مکان ہے یا نینسی، جینیفر، جو بھی نام ہے اس کا مکان ہے. یہ نہیں کہ اس کا مالک بھی ہے، وہاں پہ سکونت کرتی ہے. کما یقال هذا منزل فلان وان كان ساکنا فيه غیر مالک لا، جیسے اگر کوئی شخص کسی مکان میں رہتا ہے وہ خود گھر کا مالک نہیں ہے، کرائے میں رہتا ہے، کہتے ہیں یہ اس کا گھر ہے بھائی، لیکن کیونکہ اس کی سکونت وہاں پر ہے. وهذا مسجد فلان ولا يراد به الملك، اور آپ کہتے ہیں یہ فلانے کا مسجد ہے، یہ فلان مولوی صاحب کا مسجد ہے،
یہ اس کی ملکیت تو نہیں ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. تو یہ جو اضافہ ہوا ہے آپ کے خود، میں نے عائشہ کا اپنا قول دے دیا، دکھا دیا بھائی کہ یہ اضافہ جو ہے یہ کبھی ہبہ ہوا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. علامہ صاحب پھر بغیر دلیل کے بات کرتے جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف